बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? कौन है यहाँ? उसने खौफज़दा होते सहम कर पूछा, मगर कोई भी जवाब न आया। सामने मौजूद झाड़ियाँ मुसलसल हिल रही थी, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो, लेकिन वो जो कोई भी था फरजाना के सामने नहीं आ रहा था, जिस पर वो मज़ीद खौफज़दा होती जा रही थी। रात का बढ़ता अंधेरा और ये सुनसान सी जगह उसकी दहशत में इजाफे का बायस बन रही थी। इस वक्त वो इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू मुसलसल बहते चले जा रहे थे। ये सुनसान और खौफनाक अंधेरा उसके खौफ को मुसलसल बढ़ा रहा था, मगर वो यहाँ रुके रहने पर मजबूर थी। कोई है तो सामने आओ, उसने एक बार फिर हिम्मत करते हुए पूछा, मगर अब भी कोई जवाब न आया। तो उसने सुकून का गहरा सांस भरा और अपने आंसू साफ करके एक साफ सुथरी जगह ढूंढ कर बैठ गई। इस वक्त उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, ना ही उसके पास पैसे थे, तभी वो यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकती थी। इन झाड़ियों में अभी भी हलचल हो रही थी, मगर वो अब बेफिक्र होती इस हलचल को हवा पर महफूल कर गई थी। वो चलते चलते बेहद थक गई थी। तभी अब एक दरख्त के नीचे बैठकर उसने दरख्त के तने से टेक लगाई और आराम करने के गर्ज से आंखें मूंद लीं। पैरों से उठते दर्द के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन नींद तो इंसान को कांटों पर भी आ जाती है। तभी वो भी जल्दी नींद की वादियों में उतर गई और गहरी नींद सोने लगी। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब अचानक अपने करीब उसे किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ, मगर वो इतनी थक चुकी थी और इतनी गहरी नींद में थी कि उसने किसी की मौजूदगी को अपना गुमान ही तस्वर किया और आंखें ना खोली। मगर फिर उसके बाद उसे अपने बालों में किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो इंतहाई सख्त और खुरदरा सा हाथ, जैसे किसी मर्द का होता है। और इस बात का एहसास होते ही उसने तेज़ी से आंखें खोलकर सामने देखा था, मगर सामने निगाह पड़ते ही उसके हलक से खौफज़दा सी चीख बुलंद हुई, क्योंकि उसके सामने वो फरजाना जबी थी, जिसकी उम्र 21 साल थी। वो एक बेहद खूबसूरत, हसीन और जवान लड़की थी, जिसने अपनी गुजारी गई आधी ज़िंदगी खुशी में गुजारी थी, मगर बाकी की आधी ज़िंदगी गमों में डूबकर। उसके घर में कुल 7 अफराद थे। वो खुद, उसके माँ बाप, उसके 2 भाई और 2 भाभियाँ। उसकी भाभीियों के घर में आने से पहले उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई भी गम नहीं था। माँ बाप की अकलौती बेटी और भाइयों की अकलौती बहन होने के नाते वो बेहद लाडली थी और उसके नखरे बर्दाश्त करना उसके भाई अपना फ़र्ज समझते थे। बचपन ही से उस बेहद मोहब्बत शफ़क़त से उसे नवाजा गया था। यही वजह थी कि वो भी अपने भाइयों और माँ बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। उसने होश संभाला तो जाना कि उसके वालिद रेंजर में धोबी थे और भाई अपनी पढ़ रहे थे। उसके वालिद की तनख्वाह बेहद कलील थी और यही वजह थी कि उन लोगों का गुजारा बेहद मुश्किल से होता था और उन्हें अपनी कई ख्वाहिशों को हसरतों में बदल कर इन ख्वाहिशों से दस्तबरदार होना पड़ता था। लेकिन कभी भी इनमें से किसी ने खुदा से शिकवा नहीं किया था कि ये भी नाशुक्री की अलामत होती है। वो भी स्कूल में दाखिल हो गई थी और दिल जमई से पढ़ाई करने लगी थी, क्योंकि उसे एहसास था कि उसका बाप बेहद मेहनत से पैसे कमा कर उनकी तालीम और बाकी सारे अखराजात पूरे करता है। उसके भाई और वो बेहद ज़हीन थे, तभी हर क्लास में नुमाया पोजीशन हासिल करते थे। उनकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरने लगी और कब वक्त गुजरा और कब वो बड़े हो गए पता ही न चल पाया। उसके बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा, मगर इस मुल्क का अलमिया है कि सिफारिश के बगैर तो किसी को ढंग की नौकरी मिलती नहीं। कुछ ऐसा ही फरजाना के बड़े भाई के साथ भी हुआ था। आला तालीम और डिग्री होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल पाई थी, जिस पर उसने ड्राइविंग सीख ली और फिर बैरून मुल्क जाने की ज़िद करने लगा कि वहाँ जाकर कमाएगा। इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, ना ही उसे नौकरी मिलेगी। उसके पास उसकी ज़िद को देखते हुए वो लोग मजबूर हो गए और फिर उसके माँ बाप ने पैसे जोड़े और ताकि फरजाना के बड़े भाई को बैरून मुल्क भेज सकें। घर में पहले की निस्बत अब 2 वक्त का खाना बनने लगा था। अब ज़रूरतों को बेहद कम कर दिया गया था,
تاکہ پیسے بچائے جا سکیں۔ اس کا بڑے سے چھوٹا بھائی صرف 8 جماعتیں پڑھا تھا اور پھر اس نے پڑھائی کو چھوڑ کر صوفے بنانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ پہلے 2 سال اس نے صرف سیکھا تھا اور اسے اس کے پورے دن کی بس مزدوری ہی ملا کرتی تھی۔ باقاعدہ کوئی تنخواہ نہیں لگی تھی، مگر ان کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ سب سے چھوٹی فرزانہ تھی جس نے پرائیویٹ ہی ساری تعلیم حاصل کی تھی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر ٹیچنگ کرنے لگی تھی۔ وہاں سے آنے والی تنخواہ وہ اپنے ماں باپ کو دے دیتی تھی، جو گو کہ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آسرا تو ہو ہی جاتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے 6 مہینوں میں کافی پیسے جمع کر لیے تھے اور آدھے انہوں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے ادھار لے لیے تھے اور پھر فرزانہ کے بڑے بھائی کو بیرون ملک بھیج دیا تھا، اس آس میں کہ وہ وہاں جا کر کچھ کمائے گا اور ان کو بھیجے گا، جس سے ان کی زندگی سہل ہوگی۔ فرزانہ کا چھوٹا بھائی ابھی بھی صوفے کا ہی کام کرتا تھا اور اب اسے باقاعدہ تنخواہ ملنے لگی تھی، جس کو جمع کر کے وہ ساتھ ساتھ قرضہ اتارتے جا رہے تھے جو انہوں نے فرزانہ کے بڑے بھائی کو باہر بھیجنے کے لیے اٹھایا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ کر کے سرکنے لگا تھا۔ اس کا بھائی باہر جاتے ہی کچھ مشکلات کا شکار ہو گیا کہ اس کا کفیل اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے کام کے نام پر اسے دھوکہ دیا اور وہ ویزا بھی آزاد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر جا کر کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ وہی کام کر سکتا تھا جو اس کا کفیل اسے دیتا۔ مگر فی الحال کفیل کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے فرزانہ کا بڑا بھائی وہاں فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا اور گھر کی روزی روٹی فرزانہ کے باپ اور چھوٹے بھائی کی کمائی سے چل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بڑے بھائی کو کام ملنے لگا تھا، جس کے بعد وہ پیسے بھیجنے لگا، لیکن وہ 2 مہینے میں ایک بار پیسے بھیجتا، وہ بھی اتنے کم ہوتے کہ اتنی مہنگائی میں ان کا گزارا نہیں ہو پاتا تھا، مگر وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اپنا کام شروع ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کو یہ کہہ کر ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو گھر پر بیٹھ کر آرام کریں، اب ان کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اب ان کے 2 بیٹے کام کرنے لگے ہیں اور کمانے کے لیے موجود ہیں۔ ان کی بات مان کر فرزانہ کے باپ نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن وہ بہت وقت بعد اور بہت کم پیسے بھیجا کرتا تھا، جس کی وجہ سے فرزانہ کے گھر والوں کا ہاتھ تنگ رہنے لگا تھا۔ فرزانہ کے بڑے بھائی کو اس بات سے اب کوئی غرض نہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کس حال میں رہ رہے ہیں، اور اب تک اس نے وہ پیسے بھی کما کر نہیں بھیجے تھے جو انہوں نے لگا کر اسے باہر بھیجا تھا۔ وہ کئی مہینوں بعد پیسے بھیج دیتا تھا، لیکن بے حد کم، جبکہ چھوٹا بھائی بھی کما رہا تھا۔ اس کے بھائی کو باہر گئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور اب اس کے والد چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے، مگر جب اس کی شادی کا نام لیا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی پھپھو کی بیٹی سے ہی شادی کرے گا جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش سن کر وہ سب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پھپھو حیات نہیں تھیں اور اپنی اولاد کے حوالے سے سارے فیصلے فرزانہ کا پھپھا ہی کیا کرتا تھا، جن کی فرزانہ جبیں کے ماں باپ سے کم ہی بنتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ آس کا دامن تھامے فرزانہ کے بھائی کا رشتہ مانگنے گئے تھے، لیکن آگے سے ان کو جو سننے کو ملا وہ ان سب کو سن کر دنگ رہ گیا۔ فرزانہ جبیں کے پھپھا کا کہنا تھا کہ فرزانہ جبیں کی پھپھو یہ کہہ کر مری تھی کہ میری بیٹی میرے بھائی کی بہو کبھی نہ بنے۔ فرزانہ جبیں کے گھر والے نا امید سے لوٹ آئے اور فرزانہ جبیں کے بھائی کو بھی سب بتا دیا گیا، جس پر وہ بھی چپ کر گیا، اور پھر اس کے گھر والوں نے اپنی پسند سے ایک لڑکی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لیکن رشتہ طے ہوئے کم ہی وقت ہوا تھا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، جس کی وجہ سے فرزانہ جبیں کے گھر والے مزید پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہیں اور رشتہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کی۔ فرزانہ جبیں کے بڑے بھائی کو بیرون ملک 2 سال ہو گئے تھے اور اس کے پھپھا اپنی اسی بیٹی کا رشتہ لے آئے جس کے لیے وہ پہلے انکار کر چکے تھے، جس پر فرزانہ جبیں کے گھر والے بھی حیران بھی ہوئے، مگر پھر بیٹے کی ضد پر یہ رشتہ پکا کر دیا گیا۔ فرزانہ جبیں کا بڑا بھائی اب کچھ نہیں کما رہا تھا، جس پر انہوں نے چھوٹے بیٹے کو بھی پیسے ادھار اٹھا کر بیرون ملک بھیج دیا، جہاں جا کر وہ کام کرنے لگا۔ بڑے بھائی کی نسبت چھوٹا بھائی محنتی تھا اور اچھا کما رہا تھا، جس پر ان کے حالات بدلنے لگے اور انہوں نے چھوٹے بیٹے کی ساری تنخواہیں جوڑ کر ایک نیا گھر بنا لیا۔ چھوٹے نے پیسے کما کر گھر کا چکر بھی لگا لیا تھا اور اسی دوران اس کی شادی کر دی گئی۔
فرزانہ زبی کی چھوٹی بھابھی کافی اچھی تھی، یا پھر نئی نئی تھی تو اسی لیے اچھی لگتی تھی۔ اب گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا اور وہ تھی فرزانہ جبی کی چھوٹی بھابھی، جس نے شروع کے 2 مہینے تو بڑے آرام سے گزارے تھے کہ وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ فرزانہ جبی کی ماں بیمار رہنے لگی تو فرزانہ جبی نے نوکری چھوڑ دی۔ اس کی MSc ہو چکی تھی، اب وہ گھر کے سارے کام کرتی، ساتھ میں ماں کو بھی سنبھالتی۔ اس کی بھابھی نے شادی کے 2 ماہ بعد کام شروع کیا اور اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ صرف 2 وقت کا کھانا بناتی تھی اور باقی کے سارے کام فرزانہ جبی کے ذمے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی 4 مہینے گھر رہ کر پھر بیرون ملک کمانے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اب گھر میں صرف 4 لوگ رہ گئے: فرزانہ جبی، اس کی بھابھی اور اس کے ماں باپ۔ اس کی بھابھی فرزانہ جبی کی ضد میں آ جاتی تھی کہ اگر فرزانہ جبی کوئی کام نہ کرتی تو وہ شور مچانے لگتی کہ وہ کوئی کام کیوں نہیں کرتی، جس پر فرزانہ جبی چپ رہ جاتی اور پہلے کی طرح کام کرنے لگتی، کیونکہ ان کی لڑائیوں سے فرزانہ کے ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے، جو پہلے ہی بیمار تھے۔ اس کے چھوٹے بھائی کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی پھپھوزاد کزن اس کی بھابھی بن کر آ گئی، جو کہنے کو اس کی کزن تھی مگر بالکل اجنبی، کیونکہ فرزانہ کے ددیال والوں سے ذرا کم ہی بنتی تھی۔ شروع میں اس کی بڑی بھابھی پلس کزن کا رویہ ان کے ساتھ بے حد اچھا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کافی تلخ ہونے لگی۔ کام وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی اور بعد میں بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی بھابھی بھی اس کی دیکھا دیکھی کام سے ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر ان کے شوہر کی کمائی سے چلتا ہے، اور جب ان کے شوہر ہی گھر پر نہیں ہے تو وہ اس گھر کے کام کیوں کریں۔ ایسے میں فرزانہ کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی کہ اس کے ماں باپ تو دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بھابھیوں سے بگاڑے۔ کل کلاں کو اس کی شادی ہو جاتی تو یہی اس کا مائکہ ہوتا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھر کا ماحول خراب کر کے اپنے بیٹوں کو خود سے بدظن بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ جتنا خرچہ وہ دیتے تھے وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے کہ دونوں بھائی اپنے ماں باپ اور بہن کو بھول کر اپنی بیویوں کے ہو گئے تھے اور ان کا ہر ناز نخرہ برداشت کرتے تھے اور ان کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار فرزانہ نے دونوں بھائیوں سے ان کی شکایت لگانے کی کوشش کی تھی، مگر آگے سے انہوں نے فرزانہ کو ہی ڈانٹ دیا تھا کہ ان کی بیوی فرزانہ سے بڑی ہے تو وہ ان کی عزت کرے اور ان کی جھوٹی شکایتیں لگانے سے گریز کرے۔ ان کی بیوی نے اپنے شوہروں پر نہ جانے کیا جادو کیا ہوا تھا کہ ان کو صرف وہی سچی نظر آتی تھی، ان کے آنسو ہی سچے لگتے تھے، جبکہ ماں باپ اور بہن کی اب انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ فرزانہ جبی کے ماں باپ اسے سمجھاتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں سے کچھ نہ کہا کرے، وہ اس کی سن کر اس پر یقین تو کریں گے نہیں مگر اس سے بدظن ضرور ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اس سے بدظن ہو گئے تھے اور اب ہمیشہ اسے جھوٹا ہی سمجھتے تھے۔ وہ بھائی جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بس ماں باپ سے ہی حال چال پوچھ کر فون بند کر دیتے، جس پر فرزانہ جبی دل محسوس کر رہ جاتی۔ وہ چاہے جو بھی سمجھتے ہوں مگر وہ تو اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان کے ایسے برے رویے پر ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کی دونوں بھابھیاں زیادہ تر مائکے میں ہی رہتی تھیں، اپنی مرضی سے آتی جاتی، تب مستقل آ جاتی جب اس کے بھائی بیرون ملک سے گھر واپس آتے۔ اس نے سنا تھا کہ شادی کے بعد سارے بھائی بدل جاتے ہیں، مگر کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ دعویٰ کرتی تھی کہ اس کے بھائی اس سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کبھی بھی نہیں بدلیں گے، مگر اس کا ہر دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ شادی کے بعد اس کے بھائی بھی بدل گئے تھے اور شاید بھول ہی گئے تھے کہ ان کی ایک بہن بھی ہے جس پر وہ کبھی جان چڑکتے تھے۔ اس کی زندگی یوں ہی تلخیوں کی نظر ہو رہی تھی جب ایک نئی قیامت اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کے بھائی بیرون ملک تھے اور بھابیاں اپنے اپنے مائکے۔ اس کے بابا اس کی ماں کو لے کر اسپتال گئے تھے تاکہ اس کی ماں کا چیک اپ کروا کر دوائی لا جا سکے، لیکن واپسی پر ان کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں وہ دونوں ہی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ غم فرزانہ جبی کے لیے باقی ہر غم سے بڑا تھا، کیونکہ اس بار وہ اپنے ماں باپ کھو چکی تھی جو اس کا اس دنیا میں واحد مخلص سہارا تھے۔ اپنے بھائیوں کو تو وہ پہلے ہی کھو چکی تھی جو ہو کر بھی نہیں تھے، لیکن اب وہ اپنے ماں باپ بھی کھو چکی تھی اور اب وہ اس بھری دنیا میں 2 سگے بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے دونوں بھائی ایمرجنسی فلائٹ لے کر گھر پہنچے
تاکہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ ایک دن کے وقفے سے ان دونوں کو دفنا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ سب رشتہ دار رخصت ہوتے گئے جو دوسرے شہروں سے آئے تھے، اور گھر میں صرف اس کے بھائی بھابیاں اور وہ خود رہ گئی۔ اس کے ماں باپ کا جنازہ دن میں اٹھا تھا اور اب رات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ روتی ہوئی اٹھ کر باہر آئی تو اس کی بھابھی چیختے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کے سونے کے زیورات گم ہو گئے ہیں، اور وہ یہ الزام فرزانہ جبیں پر لگا رہی تھی کہ وہی زیادہ تر گھر میں ہوتی ہے، اسی نے چرائے ہوں گے۔ جہاں فرزانہ جبیں کے بھائی چپ تھے، وہیں فرزانہ جبیں ششدر رہ گئی اور تیزی سے چیخ کر کہا کہ اس نے کسی کے زیور نہیں چرائے۔ زبان کو ذرا آہستہ رکھ کر بات کرو، مت بھولو کہ اپنی بڑی بھابھی سے مخاطب ہو تم۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی بیوی کے بجائے اسے ہی ٹوک دیا۔ اس کی بیوی اس کی بہن پر الزام لگا رہی تھی کہ اس نے اپنی بھابھی کے زیورات چرائے ہیں، اور وہ چپ چاپ کھڑا اپنی بہن پر الزام لگتا دیکھ کر اپنی بہن کو ہی چپ کروا رہا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ فرزانہ جبیں کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم نے نہیں چرائے تو اپنے کمرے کی تلاشی دے دو، اس کی چھوٹی بھابھی نے مشورہ دیا تو فرزانہ جبیں نے بھڑک کر اسے کہا، کیوں دوں میں تلاشی جب میں نے چرائے ہی نہیں ہیں؟ اس نے غصے سے کہا، تو پھر دے دوں تلاشی اگر نہیں چرائے تو؟ تلاشی نہیں دینا یہی ثابت کرے گا کہ تم نے ہی بھابھی کے زیورات چرائے ہیں، اس کے چھوٹے بھائی نے ذرا غصے سے کہا تو وہ غمزدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ آج ہی ان کے ماں باپ کا جنازہ اٹھا تھا اور وہ آج ہی اپنی بہن پر چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے پیچھے ہی وہ سب بھی اندر کی جانب بڑھے اور پھر اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگے، مگر آنکھیں تو فرزانہ جبیں کی تب پھٹی جب اس نے دیکھا کہ اس کی الماری کی تلاشی لیتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کے سونے کے زیورات ملے تھے جو اس کی بھابھی کے ہی تھے۔ یہ اس نے نہیں چرائے تھے، اور یہ یہاں کیسے آئے وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے خوب بے عزت کیا اور باتیں سنائیں جس پر وہ رو رو کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی بھابھی نے اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کے بھائیوں نے ایک بار بھی اس کی بھابھی کو نہیں روکا۔ ان کی بے حسی پر دل برداشتہ ہو کر اس نے چیخ کر جتایا کہ اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے اور اسے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور اگر کوئی اسے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر نہ صرف رپورٹ درج کروائے گی بلکہ اپنا حصہ بھی مانگے گی۔ جس پر اس کے بھائیوں نے اس کا تمسخر اڑاتے اسے یہ بات جتائی کہ یہ گھر ان دونوں بھائیوں کے ہی نام ہے جس میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ وصیت ان کا باپ کر کے گیا ہے، جس پر فرزانہ جبیں کو بالکل یقین نہیں آیا۔ اس کے بھائیوں نے اپنی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا بنا اس کی ایک بھی بات سنے۔ ان کی بیویوں کا کہنا تھا کہ آج اس نے چوری کی ہے تو کل کو کوئی بدنامی کروا کر نیا چاند چڑھا دے گی، تو اس سے چھٹکارا پانا ہی بہتر ہے، اور اس کے بھائیوں نے ان کی باتوں پر بلا تامل یقین کرتے اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ وہ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی کو اس پر ترس نہ آیا، جس پر وہ بے یار و مددگار اس گھر سے دور ہونے لگی تھی جس گھر میں اس نے بچپن سے لے کر آج تک کا وقت گزارا تھا۔ اس نے سر پر سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور پیروں میں جوتا پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے جن کے ذریعے وہ اپنی کسی رشتہ دار کے ہاں جا پاتی۔ چلتی چلتی وہ گھر سے کافی دور آ گئی۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور ہر طرف وحشت ناک سا سناٹا چھایا ہوا تھا جس کے خوف میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ یہ ایک سنسان سی جگہ تھی جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ آس پاس بڑے بڑے درخت چھائے ہوئے تھے، یہاں پر کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ سڑک سے اتر کر ایک ڈھلوان کی جانب بڑھی جہاں سے کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی، نہ ہی کوئی مرد اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھنے لگی تھی جب اسے سامنے جھاڑیوں میں ہلچل سی ہوتی دکھائی دی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ وہاں کون ہے، مگر مسلسل پوچھنے پر بھی جب کوئی سامنے نہ آیا تو وہ مطمئن ہوتی وہیں بیٹھ گئی کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے بے تحاشا تھک گئی تھی اور پیروں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ تبھی وہ جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی، مگر چونکی تو تب جب اسے اپنے بالوں اور گال پر کسی کے ہاتھ کا کھردرا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو بے ساختہ چیخ اٹھی کیونکہ اس کے سامنے ایک عجیب صورت سا لڑکا کھڑا تھا جو تقریباً اسی کا ہم عمر تھا اور اس پر جھکا ہوا تھا۔
وہ لڑکی تھی جیسے غیر مردوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ تبھی اسے سامنے کھڑے لڑکے سے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ کون کون ہو تم؟ اس نے خوف زدہ ہو کر ہکلاتے ہوئے پوچھا اور پیچھے کو کھسک کر اس سے دور ہونا چاہا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس حسین لڑکے نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہاں تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں لاوارث ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی تھی۔ دو بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو لاوارث کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس بات پر وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ تم میرے ساتھ چلو، اس لڑکے نے کہا تو اس نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا اور پھر 2 ٹوک انکار کر دیا۔ میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں تو پھر میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ تم ایک مرد ہو، مجھے تم سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ تم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے لیے اجنبی ہو۔ فرزانہ جبی نے بنا ڈرے کہا تو وہ لڑکا کھل کھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں مجھ سے خطرہ نہیں ہوگا، نہ ہی میں تمہارا کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم چاہے تو اپنی پوری تسلی کر سکتی ہو، بلکہ ایسا کرو، یہ رکھو۔ اس لڑکے نے اتنا کہتے ہوئے فرزانہ جبی کو ایک چاقو نکال کر دیا جو کافی تیز دھار تھا۔ یہ لو، اسے اپنے پاس رکھ لو، اگر تمہیں کبھی بھی لگے کہ تمہیں مجھ سے بھی کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ ہے تو تم بلا جھجک اسے اپنا بچاؤ کر سکتی ہو، اور مجھ سے خطرہ محسوس ہونے پر مجھے مار بھی سکتی ہو۔ اس نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا اچھا تھا یا بن رہا تھا؟ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ اس کے مخلص پن اور سچائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کسی رشتہ دار کے پاس وہ جا نہیں سکتی تھی، اس کے اس بس والے کو دینے کے لیے بھی کرایہ نہیں تھا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے اپنے پاس رکھے گا بھی یا نہیں۔ جب اس کے اپنے سگے بھائیوں نے ماں باپ کے مرتے ہی اسے گھر سے نکال دیا تھا تو وہ کسی اور سے کیا توقع کرتی، اور یہ لڑکا اسے رحم دل اور اچھے اخلاق والا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جانے کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنے آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس لڑکے سے چاقو لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ لڑکا اسے لے کر اب آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اسے اس جگہ سے کچھ دوری پر درختوں کے بیچوں بیچ بنے ایک چھوٹے مگر پرانے سے گھر میں لے آیا تھا۔ اب سے تم یہاں رہو گی، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا کروں گا، بلکہ ابھی تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ اس نے کہتے کہتے پوچھا۔ نہیں، فرزانہ نے بے دلی سے جواب دیا۔ پہلے ماں باپ کے مرنے اور ان سے بچھڑنے کا دکھ، اور پھر بھائیوں کے اپنے ہی گھر سے نکالنے کا دکھ۔ اس کی بھوک تو نہ جانے کہاں اڑ کر چلی گئی تھی۔ تم یہاں آرام کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ وہ اسے ایک کمرے کے اندر چھوڑ کر خود باہر چلا گیا، جس کے اندر ایک پلنگ پڑا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی گزری زندگی اور موجودہ زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ وہ باہر آئی اور باہر آ کر ہاتھ منہ دھویا تو وہ لڑکا اس کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے دوران باتوں باتوں میں اس نے فرزانہ کو بتایا کہ وہ یہیں رہتا ہے اور اکیلا ہی زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ اس لڑکے نے اپنا نام رومان بتایا تھا۔ اس کا انداز کافی نرم اور دوستانہ سا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرزانہ جبھی کو اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رومان کے پوچھنے پر اس نے اپنے بارے میں حرف بحرف اسے سب کچھ بتا دیا، بنا کچھ چھپائے، جس پر رومان نے اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کی سنگ دلی پر کافی غصے کا اظہار کیا اور فرزانہ کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ فرزانہ کی اس سے اب اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اس سے بے تکلفی سے ہی دوستوں کی طرح پیش آ رہی تھی، مگر اپنی حد میں رہتے ہوئے۔ ایک دم آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے اور وہ وہاں اس چھوٹے مگر پرانے گھر میں سکون سے رہنے لگی تھی، جہاں اسے کسی قسم کے تانوں یا لڑائیوں کا سامنا نہیں تھا، بلکہ سکون ہی سکون میسر تھا۔ رومان دن کا آدھا وقت اس کے ساتھ اور آدھا باہر رہ کر گزارتا تھا۔ اس کے کھانے پینے اور کپڑوں جوتوں کا انتظام بھی رومان ہی کرتا تھا۔ رب فرزانہ کو یہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔
इस डर से कि कहीं वो उसे अपने पास पनाह देने से इनकार न कर दें, कि जब सगे भाई अपने न बने तो बाकी रिश्तेदारों से वो क्या उम्मीद रखती। उसकी ज़िंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी, पुरसुकून सी और परेशानियों से पाक। लेकिन एक दिन वो वाक़या हुआ जिसने उसे डरा कर रख दिया। उस रात वो सुकून से अपने कमरे में सो रही थी जब उसे बाहर अजीब कदीम किस्म का शोर महसूस हुआ, ऐसे जैसे कोई आपस में लड़ रहा हो। लेकिन ये लड़ने की आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि जानवरों की थी, और उसे इन आवाज़ों में सांपों की फिनकारों की आवाज़ें सबसे ज़्यादा नुमायाँ सुनाई दे रही थी। उसे एकदम खौफ ने आन घेरा कि कहीं बाहर सांप ना हो। ये इलाका था भी तो जंगल जैसा, जहाँ सांप और कीड़े मकोड़े कसरत से पाए जाते हैं। उसका इरादा दूसरे कमरे में सोए रोमान को जगाने का था, ताकि वो बाहर जाकर देख सके कि बाहर हो क्या रहा है। वो जल्दी से जूता पहनकर बाहर निकली और फिर तेज़ी से रोमान के कमरे की जाने बढ़ने लगी। लेकिन ये देखकर वो ठिठक कर रह गई कि रोमान के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने एक नज़र सहन में दौड़ाई तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो सरसराती खूनखार आवाज़ों से अब भी सुनाई दे रही थी, जिस पर वो मज़ीद उलझी थी। वो रोमान के कमरे के मज़ीद करीब हुई तो वो आवाज़ें मज़ीद वाज़े हो गईं। उसने तेज़ी से उसके कमरे के करीब जाकर दरवाजे की ओट में होते अंदर झांका तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया, जबकि खौफ से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा सांप और एक बहुत बड़ा सा न्योला आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे। वो जानती थी कि न्योला और सांप आपस में अज़ली दुश्मन हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे की जान लिए बिना अपनी जान पर खेल जाते हैं। लेकिन इस वक्त उसे फ़िक्र रोमान की थी, जो उसे कमरे या पलंग पर कहीं नज़र नहीं आया था। उसे कुछ सुकून हुआ था कि वो इन ख़तरनाक जानवरों के करीब नहीं था, वरना ये दोनों ज़रूर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। अचानक फिज़ा में नाक की फुनकारने और बारीक आवाज़ में चीखने की आवाज़ गूंजी तो फरजाना चौंक कर अपनी सोचों से बाहर आती उन दोनों को देखने लगी। न्योले ने उस नाक की दुम को ज़ख्मी कर दिया था, जिससे सुर्ख रंग का खून निकलने लगा था। वो काले रंग का न्योला एक बार फिर उस पर हमलावर होने लगा, जब सांप ने उसके इर्द गिर्द बल खाते हुए तेज़ी से उस न्योले को दबा दिया तो उस न्योले के हलक से निकलती ची ची की आवाज़ से फिज़ा में इर्तियाश पैदा हुआ। खौफ से फरजाना का पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो वहाँ से वापस अपने कमरे में भाग जाती। तभी उस नाग ने तेज़ी से उस न्योले के सर पर डस लिया, जिस पर वो न्योला एक बार फिर तड़प उठा। नाग ने अपनी गिरफ्त न्योले पर ढीली करते हुए उसे उठाकर ज़ोर से नीचे पटका तो वो न्योला एकदम से बिलबिला कर उठा और तेज़ी से दरवाजे से बाहर की जानिब भागने लगा। फरजाना तेज़ी से उस न्योले की नज़रों में आए बगैर एकदम से पीछे हट गई, जिस पर वो न्योला बगैर उसे देखे ज़ख्मी हालत में तेज़ी से घर से बाहर भागता चला गया। फरजाना ने उसके जाने के बाद अंदर झांका ताकि देख सके कि वो नाग भी गया या नहीं, मगर उसकी आंखें तब फैली जब उसने देखा कि वो नाग ज़मीन पर लेटा बार बार अपनी दुम को हिला रहा था। देखते ही देखते उस नाग का रूप बदलने लगा और फिर फरजाना को लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा, क्योंकि वो नाग रूप बदल कर अब रोमान की शक्ल और जिस्म में ढल चुका था। उसकी टांग शदीद ज़ख्मी थी, जिससे मुसलसल खून बह रहा था, और ख़ुद वो लब भींचे अपनी तकलीफ़ को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर बेयकीनी और खौफ से उसके हलक से ज़ोरदार चीख बुलंद हुई, और उसकी चीख सुनकर रोमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर सब कुछ समझकर नफ़ी में सर हिलाया। फरजाना ने उसको अपनी तरफ आते देखा तो खौफ से कांपती तेज़ी से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। रोमान अपनी तकलीफ़ पर काबू पाता हुआ तेज़ी से नाग के रूप में आया और फिर रेंगता हुआ फरजाना के कमरे के करीब आया और दरवाजे की दर्ज से गुजर कर अंदर दाखिल हो गया। पास मत आओ मेरे, दूर रहो मुझसे, फरजाना ने उसे अंदर आता देख तेज़ी से चीख कर कहा। खौफ से उसका रुआं रुआं कांप रहा था। उसकी बात सुनकर नागज़ादे रोमान ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर अपने इंसानी रूप में वापस आया और उसके खौफ की परवाह किए बगैर उसके करीबी पलंग पर जाकर कुछ फासले पर बैठ गया। फरजाना खौफ से कांपती खुद में ही सिमट गई। मरहम पट्टी करो मेरी, रोमान नागज़ादे ने रोब से कहा तो वो सर हिलाती हुई उठी। मुझे कुछ मत कहना, मैं अभी करती हूँ।
اس نے روتے ہوئے اتنا کہا اور پھر الماری کی جانب بڑھ کر وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ رومان نے بغور اس کے کانپتے ہاتھوں اور روتے چہرے کو دیکھا اور اس کے خوف پر نفی سے سر ہلا گیا۔ میں ایک ناگ ہوں اور میرا نام رومان ہی ہے۔ اس رات میں وہاں سے گزر رہا تھا جب تمہیں وہاں اس سنسان جگہ پر روتے ہوئے دیکھا۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں کافی معصوم اور حالات کی ستائی ہوئی لگی تھی۔ تمہیں وہاں جان اور عزت دونوں کا خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے میں وہاں تمہاری مدد کی غرض سے آیا تھا اور پھر تمہیں خود پر یقین دلا کر تمہیں اس نیت سے اس گھر میں لے کر آیا تھا اور پناہ دی تھی کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں انسانی روح بدل سکتا ہوں کیونکہ میری عمر 200 سال ہے۔ میرا مقصد تمہاری حفاظت کرنا تھا، اسی لیے تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ تمہیں اتنی دیر نہ ہی یہاں حفاظت سے رکھتا، نہ ہی تمہیں اور ہر ضرورت تمہاری پوری کرتا اور ہر ضرورت کی چیز تمہیں میسر کرتا۔ میں ایک ناگ ہوں، یہ حقیقت تم اس لیے چھپائی تم سے کہ کہیں تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ امید ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو گی اور مجھ سے خوف زدہ نہیں ہوگی۔ رومان نے نرمی اور سنجیدگی سے کہا تو وہ دم ساتھ گئی۔ یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اس بات سے خوف زدہ ہو گئی تھی کہ رومان ایک ناگ زادہ ہے، اور اس نے رومان کو دیکھا تو وہ اسی کی طرف استقبالیہ مسکراہٹ اچھال رہا تھا جس پر وہ کچھ پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ اس کا محافظ تھا جو اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شکریہ میری حفاظت کرنے کے لیے، فرزانہ نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ وہ میرا جانی دشمن تھا، تبھی مجھ پر حملہ آور ہو گیا، مگر میں نے اسے مار کر بھگا دیا۔ اب وہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کرے گا، رومان ناگزادے نے بتایا۔ مگر میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی رومان، فرزانہ نے اس کی پٹی کر کے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں یہ ہم جانوروں کی بستی ہے، مجھ سے نہیں مگر تمہیں دوسرے جانوروں سے تو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں جلدی ہی تمہارے گھر واپس بھیج دوں۔ رومان نے اسے بتایا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میرے گھر؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں وہی گھر جہاں سے تمہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، لیکن فکر مت کرو، تمہیں اس گھر میں پہلے جیسی ہی عزت ملے گی اور تمہیں تمہارا حصہ بھی ملے گا، رومان نے کہا تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیسے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے، رومان نے پوچھا تو فرزانہ نے بلا جھجک اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اب تم آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں، رومان ناگزادے نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ رومان ناگ کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر جو آج ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے ایک ناگ کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ اس نے ایسا صرف فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا یا کہانیوں میں پڑھا تھا کہ ناگ نے اپنا روپ بدل کر انسانی روپ دھار لیا، مگر آج فلموں ڈراموں یا کہانیوں سے ہٹ کر اس نے حقیقت میں سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ کسی کو بتاتی تو کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا، تبھی اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ پہلے وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رومان ناگ اسے بھی نقصان نہ پہنچائے، مگر رومان ناگ کی باتوں سے اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک رحم دل ناگ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری طرف رومان ناگ اس کے گھر سے نکل کر زخمی حالت میں ہی اپنا اصلی ناگ والا روپ دھارے اس کے گھر میں آ گیا، جس کا پتہ اسے فرزانہ نے دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا رخ اس کی بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف کیا اور کھڑکی کے ذریعے رینگتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں وہ اور اس کا شوہر سکون سے سو رہے تھے، اس بات سے بے فکر کہ فرزانہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ وہ رینگتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر چڑھ گیا اور پھر اپنے پن پھیلائے پھنکارتے ہوئے فرزانہ کی بڑی بھابھی کے پیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کی پھنکار سن کر فرزانہ کی بھابھی جاگ گئی اور اپنے پیٹ پر بیٹھے ناگ کو دیکھ کر حواس باختہ ہوئی تو دم ساتھ گئی اور دھیرے سے اپنے شوہر کو ہلایا، جو جیسے ہی اٹھا تو ناگ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ رومان ناگ مسلسل پھنکار رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بغیر ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے فرزانہ کی بھابھی کے دائیں بازو پر ڈس لیا، جس پر ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔
रुमान उसे डर कर बेड से नीचे उतर गया, जबकि फरजाना का भाई उसकी भाभी को उठाकर तेजी से बाहर भागा। उनके जाने के बाद वो वापस अपने इंसानी रूप में आया, फिर आईने की जाने पड़ा। ड्रेसिंग से लिपस्टिक उठाकर उसने आईने पर लिखा कि यह फरजाना जबी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकालने और उसे हमेशा उसके भाइयों के सामने झूठा साबित करने की सज़ा है। अब भी अगर तुम दोनों ने अपने आप अपने शौहरों को सच ना बताया तो अगली बार इतना जहर तुम्हारे अंदर भरूंगा कि आखिरी सांस लेने की भी मोहलत तुम दोनों को नहीं मिलेगी। उसने इतना लिखा और फिर अपने असली नाक वाले रूप में आता बाहर निकल गया। वो घर नहीं गया था जहाँ फरजाना थी, बल्कि अपने घर वालों से मिलने चला गया था। फरजाना सोकर उठी तो दिन के 10 बज गए थे। पूरा घर साए साए कर रहा था, जिसका मतलब था कि रुमान नागज़ादा अब घर पर इस वक्त मौजूद नहीं है। उसे भूख लग रही थी, मगर नाश्ता रुमान ही लाता था, तभी वो भूखी रहकर उसका इंतज़ार करने पर मजबूर थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा रुमान आ गया, लेकिन साथ साथ हैरान भी हुई, क्योंकि वो कभी दस्तक देकर नहीं आता, बल्कि हमेशा खुद ही आ जाता था। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत का झटका लगा। पीछे हटी, क्योंकि सामने रुमान नहीं बल्कि उसकी बड़ी भाभी का भाई एहतशाम खड़ा था। यहाँ कैसे? उसे समझ में नहीं आया कि एहतशाम को यहाँ का पता कैसे चला। वो उसकी भाभी का भाई ही नहीं, फुप्पीज़ाद भी था, मगर इनमें बातचीत ना होने के बराबर थी। जिस दिन से तुम गायब हुई हो उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बिलाखिर तुम मुझे मिल ही गई, एहतशाम ने कहा तो फरजाना की आंखें हैरत से फैली। मगर क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि मेरी वजह से तुम अपने घर से निकाली गई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, एहतशाम ने कहा तो फरजाना ने उलझ कर उसे देखा। मैं तुम्हें शुरू से पसंद करता था फरजाना, फिर मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई से हो गई तो अब्बू ने यह कहकर मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने से इनकार कर दिया कि वट्टा सट्टा हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। इस बात की खबर जब मेरी बहन यानी तुम्हारी भाभी को हुई तो वो भी साफ इनकारी हुई, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी और नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो। लेकिन जब मैं अपनी ज़िद से पीछे ना हटा तो उन्होंने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और घर से ही निकलवा दिया। मुझे इस बारे में जब पता चला तो मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ। और आज तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब वापस अपने घर चलो। एहतशाम ने उसे तफसील बताई तो वो दंग रह गई। मेरे भाइयों ने खुद मुझे घर से निकाला है और अब वो मुझे कभी भी कबूल करके घर पर नहीं आने देंगे। फरजाना की यासीद से कहा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा और फिर सबकी मौजूदगी में तुमसे निकाह करके अपनी बीवी बना लूँगा। फिर वो घर तुम्हारा होगा जहाँ तुम जैसे चाहो रह सकती हो। एहतशाम ने मजबूत लहजे में कहा। और फुप्पा वो मान जाएंगे? फरजाना की याद आने पर पूछा। वो मान चुके हैं और उनके कहने पर भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, एहतशाम ने बताया तो वो पुरसुकून हुई और फिर एक नज़र रुमान के इस छोटे से घर को देखकर एहतशाम के साथ चल दी। वो लोग एहतशाम के घर आए तो पता चला कि एहतशाम की बहन यानी फरजाना की भाभी ठीक नहीं है। वो लोग वहाँ से सीधा फरजाना के घर आए, जहाँ सब फरजाना के बड़े भाई के कमरे में जमा थे। वहाँ आकर पता चला कि फरजाना की बड़ी भाभी को एक नाग ने काट लिया और उसके जिस्म का एक तरफ का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है, जिसको वो कभी हरकत नहीं दे सकती, ना ही उससे अब कोई काम कर सकती है, बल्कि वो दूसरों की मोहताज होकर रह गई थी। और यही नहीं, आईने पर लिपस्टिक से लिखी तहरीर सब ने पढ़ ली थी और उसके दोनों भाइयों ने गुस्से से अपनी बीवियों से सब कुछ उगलवा लिया था और उन्होंने नाक के खौफ से उन्होंने फर सारा सच बता दिया कि कैसे वो फरजाना को तंग करती थी और सारा काम उसी से करवाती थी और अपने अपने शौहरों से झूठ बोल देती थी कि फरजाना उनसे बदतमीज़ी करती है। उनके मुंह से सारी सच्चाई सुनकर फरजाना के दोनों भाई दंग रह गए थे और दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को बेहद बुरा भला कहकर बेइज्जत किया था, जिस पर दोनों ने उससे माफ़िया मांगी थी, मगर उन्होंने माफ़ नहीं किया था। उसके छोटे भाई ने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जबकि उसके बड़े भाई ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया कि अब तो उसकी पहली बीवी पैरालाइज हो गई थी, जो ना खुद कोई काम कर सकती थी ना ही उसके कोई काम कर सकती थी। उनके इस फैसले पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था कि एहतशाम और उसका बाप अपनी बेटी के आमाल से शर्मिंदा हो गए थे। किस मुँह से कहते कि इसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने फरजाना से भी माफ़ी मांगी थी, जिस पर वो दिल बड़ा करके उनको माफ़ कर चुकी थी। उसे अपने भाई बेहद अजीज़ थे और
اتنا عرصہ ان کی بے رخی سہنے کے بعد وہ پھر سے ان کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی چھوٹی بھابھی طلاق کے بعد روتی ہوئی اپنے مائکے جا چکی تھی، جبکہ بڑی بھابھی اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ احتشام کے باپ نے فرزانہ کا ہاتھ احتشام کے لیے مانگا تھا، جس پر اس کے دونوں بھائیوں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر اگلے کچھ دنوں میں احتشام کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اپنی سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی بیرون ملک جا چکا تھا اور وہاں جا کر کسی مسلمان لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی پیرالائز بیوی کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھوا دی تھی اور خود ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تھی جو بے حد اچھی اور عاجز سی لڑکی تھی۔ اس کی دونوں بھابھیوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ فرزانہ احتشام کے ساتھ بے حد خوش تھی، جو اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ فرزانہ کو ناگ رومان کبھی کبھی بے حد یاد آتا تھا، جس نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی اور اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ کئی مرتبہ اس سے ملنے اس کے چھوٹے سے گھر میں بھی گئی تھی، مگر اسے پھر کبھی نہیں ملا تھا، جس پر وہ یاسید سے واپس مڑ جاتی تھی۔ پھر وہ کبھی اس ناگ رومان کو دیکھ نہیں پائی تھی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی، جس میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور غموں کا سایہ تک نہیں تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔